बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान रूहानियत की राह पर इमरान खान अपनी आप बीती में लिखते हैं, मैंने मियाँ बशीर से पूछा कि उन्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि मेरे बचपन में मेरी वालदा कुरान मजीद की फ़लाँ आयत पढ़कर मुझे फूंका करती थीं। उन्होंने बार बार वजाहत की कि वो सिर्फ़ वही कुछ देख सकते हैं जो अल्लाह उन्हें देखने की इजाज़त देता है। उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने मुराकबा किया और दुआ की कि किसी आदमी की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला उन्हें इल्म अता करे, लेकिन बारगाह खुदाबंदी से इनकार हो गया। मैंने सवाल किया कि उन्हें ये कुदरत कैसे हासिल हुई। उनका जवाब था, अल्लाह की तरफ रजू से। मियाँ बशीर ने बताया कि चूँकि अल्लाह की ज़ात सारे इल्म का सरचश्मा है, इसलिए जब एक आदमी उसके करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे वो कुछ देखने की इजाज़त दे देता है जो दूसरे नहीं देख सकते। इनका कहना ये भी था कि हर आदमी हर इल्म हासिल नहीं कर सकता, बाज़ इसलिए हर मुमकिन कोशिश करते लेकिन नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जैसे अल्लाह के पैगंबर, जिन्हें बहुत कम कोशिश से ये सलाहियत हासिल हो जाती है। आम फ़ानी इंसानों को खलवत और इंसानी ख्वाहिशात से रहाई के अमल से गाहे ये सलाहियत मिल सकती है। जब मैंने 12वीं सदी के उंदलसी सूफ़ी मोहम्मद इब्न अरबी की सवाने उमरी पढ़ी तो मुझे मियाँ बशीर की बात बेहतर तौर पर समझ आई। इब्न अरबी इन लोगों के बारे में कहते हैं, ये वो हैं जो दोनों आँखों से देखते हैं। इनका यकीन था कि रूहानी अमल और इर्तिकाई अमल से गुजरने के बाद एक आदमी मुराकबे के दौरान एक ऐसे मकाम पर पहुँच जाता है जहाँ वो बराह रास्त अल्लाह ताला से इल्म हासिल करता है। मियाँ बशीर ने मुझे सिखाया कि तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मैं ये इतराफ़ किए बगैर नहीं जान सकता कि हमारा इल्म महदूद है और हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि ये गुमान कि हम सब जानते हैं हमारे इल्म की सतहियत और कमज़ोरी का इजहार है। इंसान की तारीख़ में लोगों ने हकीकत मुख्तलिफ़ का दावा किया, लेकिन बाद में उनके दावे गलत साबित हुए। इल्म का एक पहलू वो भी है जो साइंस, मंतक और जदीद तालीम से मावरा है, और हम ये नहीं कह सकते कि जिसका साइंसी सबूत नहीं वो मौजूद नहीं। जैसे जैसे आपके इल्म में इजाफ़ा होता जाता है, आप पर मुनकशिफ होता है कि आपका इल्म कितना महदूद और कम है। मैंने देखा कि मियाँ बशीर की तरह के लोग जो गहरा इल्म रखते हैं, उनके मजाज में आजिज़ी और इनकिसार होता है। मेरे लिए इसके बाद दाखिली तज़ाद ख़त्म हो गया। अब मेरी एक शदीद ख्वाहिश थी अपने खुदा को पहचानना। मैंने मियाँ बशीर से पूछा, मुझे कहाँ से आगाज़ करना होगा। उनका जवाब था, कुरान करीम पढ़ा करो। मैंने मियाँ बशीर से पूछा, आपने पहले मुझे ये नसीहत क्यों न की? तुम अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। कुरान सिर्फ़ इनके लिए बामानी है जो हक़ की तलाश में होते हैं, ना कि उन अहमकों के लिए जो फ़क़्त मुस्तरद करने के लिए इसका मुतालिया करते हैं। जो महज़ ज़ाहिरी दलील और मंतक पर यकीन रखता है, इसके लिए मानना मुश्किल है कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है। ये कुरान और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार हयात मुबारका का एक साथ मुतालिया था, जिसने मुझे कायल किया कि ये किताब इल्हामी है। इमरान खान कहते हैं कि मुझे जब कुरान मजीद की कोई आयत समझ नहीं आती तो मैं मियाँ बशीर से रहनुमाई चाहता। वो पेचीदा मसाइल को बहुत सादा अल्फाज में समझा देते। कुछ अरसे में उन्होंने अक्सर ऐसे सवालात के जवाब दे दिए जो वजूद बारी ताला के बारे में मेरे जहन में उठते थे। इनमें एक सवाल ये भी था कि अगर खुदा है तो फिर दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? जवाब मिला, जब आपका ईमान है कि इस दुनिया के बाद एक दुनिया है जो हमेशा के लिए है, तो वहाँ दुखों का मदावा हो जाएगा। ये ईमान इस दुनिया में हमें मुश्किलात से बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें हिम्मत अदा करने के लिए है कि हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। बरसों बाद मेरे 12 साला बेटे सलमान ने भी यही सवाल मुझसे पूछा। ये दुनिया आखिरत के हवाले से दारुल इम्तिहान है। मुतालिया कुरान के दौरान जहन में उठने वाले बहुत से सवालात के जवाबात अल्लाह की किताब के औराक ही में मिले। एक वक्त था जब मुझे इस किताब से दिलचस्पी ना थी। अब इसके हर सफ़े पर मेरे लिए हिकमत के मोती बिखरे थे। इसके बावजूद मैं पूरी
عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سوالات کے جوابات نہیں۔ میں سوچتا ہوں، اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ماں کی گود سے قبر تک سیکھتے رہنا ہے۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں اسلام کا کوئی عالم ہوں، مگر اپنے روحانی سفر سے میں نے جو کچھ سیکھا، اس کی بنیاد پر میں مغرب میں اسلام کے حوالے سے پھیلی غلط فہمیوں اور وہموں کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ایک عظیم مذہب کو اگر آج برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کی واحد وجہ اہل مغرب کی لا علمی نہیں، اس میں بڑا حصہ حقیقی اسلام کے بارے میں خود ہماری جہالت کا بھی ہے۔ معتدل اور انقلابی اسلام کے بارے میں طرح طرح کی بات ہوتی ہے، عجیب و غریب مباحث۔ دراصل اسلام ایک ہی ہے۔ ہر انسانی معاشرے میں معتدل، شدت پسند یا لبرل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا بنیادی پیغام صبر و تحمل اور بردباری ہی ہے۔ ایمان یہی ہے کہ وہ انسان میں موجود خیر کو ابھارے، فرد اور اجتماعیت میں موجود بھلائیوں کے امکانات میں اضافہ کرے۔ مذہب کو اقتدار کے حریص لوگوں کے ہاتھوں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پاکستان، دوسرے مسلم ممالک اور دور وسطیٰ کے یورپ میں ہوتا رہا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بے رحمانہ قتل عام اور انسانوں کو اذیت دینے کا عمل مذہب سے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کو بھی شخصی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سوشلزم اور کمیونزم ایسے نظریات کو بھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرا ایمان پختہ ہوا تو زندگی کے بارے میں میرا زاویہ نگاہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنے کردار کی اصلاح کا آغاز کیا۔ جو لوگ اس عقیدے کے تحت جیتے ہیں کہ انہیں دنیا کے اعمال کے لیے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے، وہ ان لوگوں سے مختلف زندگی گزارتے ہیں جو صرف اس دنیا کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں داخلی تبدیلی سے نہ گزرا ہوتا تو وہی زندگی گزار رہا ہوتا جس میں انسان کا مطمع نظر دنیاوی لذتوں کا حصول ہے۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے۔ کرکٹ کی کمنٹری اور اخباری مضامین سے میں چند ماہ میں اتنا کما سکتا ہوں کہ سال بھر اطمینان سے زندگی گزار سکوں۔ میری ذاتی زندگی محدود سی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں میرے چند دوست ہیں اور میں نے اپنے سماجی حلقے کو وسیع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس رجحان طبع کے باعث میرے لیے ان لوگوں کے ساتھ گھلنا مشکل ہوتا ہے جنہیں میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ شادی سے پہلے کی زندگی ایک اعتبار سے میرے مزاج سے ہم آہنگ تھی۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور میں ذاتی حوالے سے فیصلے کرتا تھا۔ اس طرح میری زندگی میرے اس فلسفے سے ہم آہنگ تھی کہ زندگی کا مقصد عیش و نشاط ہے۔ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہ تھی کیونکہ میں جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میرے بہت سے دوست ہیں جنہیں شادی شدہ زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے اور پھر تلخیوں کے بعد طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ میرے مستقبل کے منصوبے اس خیال کے گرد گھومتے تھے کہ میں اس زندگی کو کس طرح بھرپور بنا سکتا ہوں۔ موسم سرما کے ایام پاکستان میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ، اور پھر تیتر کا شکار کھیلتے ہوئے جون اور جولائی لندن میں، کہ یہ وہاں کی سماجی سرگرمیوں کا دور عروج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لارڈز ٹیسٹ اور ومبلڈن۔ پھر اگست میں پاکستان لوٹ آتا کراکرم کی طرف عازم سفر ہونے کے لیے۔ تاہم جیسے جیسے میرا ایمان پختہ ہوتا گیا، مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں اس کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے۔ میں نے جانا کہ زندگی میں مادی اور جسمانی لذتوں سے بلند تر بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مجھ پر یہ حقیقت بھی واضح ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا جو مجھے میسر نہیں تھیں۔ اب میرا دھیان ان نعمتوں کی طرف ہوا جو مجھے دی گئیں اور اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی بطور شکر کچھ لوٹانا چاہیے، کچھ اثار بھی کرنا چاہیے۔
میں قرآن مجید کی اس صدائے سے متاثر ہوا کہ جو ضرورت کا ہے وہ پاس رکھو اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس بات کو سمجھنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ اس میں انسانی مسرت اور اطمینان کا راز پوشیدہ ہے۔ بہت سے لوگ خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں کر پاتے۔ ضروریات محدود ہوتی ہیں اور خواہشات لامحدود۔ میں اپنے ساتھ کھیلنے والے کرکٹرز کو دیکھتا تھا، ان میں سے بہت سے عام گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مسلسل پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے رہتے اور کھیل چھوڑنے کے بعد بھی ان کی یہ کوشش ختم نہ ہوتی۔ میں نے جانا کہ اس کی بنیاد عدم تحفظ کا احساس ہے۔ ایک کھلاڑی کے پاس محدود وقت ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ رقم کما سکتا ہے۔ وہ لوگ ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنا بھی کما لیا جائے، جمع کر لیا جائے، اطمینان فقط اس سے کیوں کر حاصل ہوگا؟ پاکستان کے حکمران طبقے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ہمارے کوئی سیاستدان ایسے ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں، لیکن ان کی ہوس ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران مجھ پر منکشف ہوا کہ دنیا میں سب سے ناخوش لوگ وہ ہیں جن کے مقاصد مادی ہیں۔ جن لوگوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا وہ روحانی شخصیت رکھتے تھے اور زیادہ آسودہ اور خوش دکھائی دیتے تھے۔ اسی طرح میں نے زندگی میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ان لوگوں کو دیکھا جو پاکستان کے دیہات میں رہتے ہیں۔ ایک مدت سے میرا اس پر یقین ہے کہ دنیا میں امیر ترین لوگ وہی ہیں جنہیں کسی قیمت میں بھی خریدا نہ جا سکے۔ سندھ اور پنجاب میں بسنے والے بہت سے پاکستانیوں کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ تقسیم کے بعد جو علاقے پاکستان کہلائے یہ مذہبی اعتبار سے زیادہ متنوع علاقے تھے۔ مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہندو جہاں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اب ان علاقوں کی 95 سے 97% تک آبادی مسلمان ہے۔ سندھ میں اب بھی ہندوؤں کے کافی اثرات ہیں۔ پاکستانی ہندوؤں کی اکثریت سندھ میں آباد ہے۔ ہندو مذہب میں کرما کا ایک تصور ہے، یعنی وہ جو مقدر میں لکھا گیا ہے ہو کر ہی رہے گا۔ سندھ میں ایک کسان کے ساتھ سندھی جاگیردار ایک غلام سے بدتر سلوک کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ پاکستان کے بعض حصوں بالخصوص سندھ کے کسان طبقے میں آج بھی ہندوؤں کا فلسفہ جبریت موجود ہے۔ اس تاثر کے برعکس جو بعض اہل مغرب مسلمانوں کے اس رویے سے اخذ کرتے ہیں کہ جب وہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے کہتے ہیں، جبریت مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہرگز نہیں۔ عام ماضی کو تو جیسے وہ ہے قبول کرتے ہیں، لیکن مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اقبال سختی سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے اور قسمت کی کنجی فرد کا کردار ہے۔ انسان کی خودی ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے خدا اپنی مخلوق سے پوچھتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے مقدر کے خود مالک ہیں۔ اقبال کے پیش نظر صرف ایک فرد نہیں بلکہ معاشرے کی تبدیلی بھی تھی۔ اس کی بنیاد قرآن مجید کے اس فرمان پر ہے کہ اور جو کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی۔ سورہ النجم 39۔ بہت سے لوگوں کی طرح میں اپنی غلط فہمیوں پر خود کو کوستا رہتا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ کرکٹ کی غلطیوں پر میری زیادہ توجہ ہوتی۔ اپنے آپ سے کہتا میں کہ مجھے فلاں کام اور اس طرح سے کرنے چاہیے۔ اپنے ایمان کے سبب میں نے یہ جانا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اپنی زندگی کے 2 اذیت ناک موقعوں پر میں نے اس کو آزمایا، ایک مرتبہ اپنی ماں کی موت پر اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد۔ قرآن مجید کا کہنا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور جو سائبین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور نیک اعمال کیے وہ اپنے رب سے اجر پائیں گے، انہیں کوئی
خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔